बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में नरमी की पॉलिसी के तहत लाहौर और फैसलाबाद की फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं और लॉकडाउन में नरमी की जाए ये बहस ज़ेरे गौर है और स्कूल वगैरह खोलने पर भी मुशावरत की जा रही है और इस पर SOPs भी तैयार हो रहे हैं, अहम फैसले भी हो रहे हैं। सज्जाद मीर साहब से इस पर राय लेंगे और पूछेंगे कि ये फैसले IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी मामलात पर मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें बजट 2020-2021 से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई है और IMF ने मुतालबा किया है कि शरह सूद को बढ़ाया जाए। ये क्या कहानी है, सज्जाद मीर साहब से पूछेंगे। उसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि मायानाज साबिक पाकिस्तानी फास्ट बाउलर शुएब अख्तर ने भारतीय क्रिकेट टीम के बाउलिंग कोच बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इस पर भी हम आज बात करेंगे। और LDA की इंतजामिया ने वज़ीर आज़म के तामीराती इंडस्ट्री खोलने के अहकामात के तहत सूबाई इंतजामिया से इन्फेक्शन ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना की बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी बरादरान ने नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है और इसके किरदार और गलत अंदाज पर अदालतें भी फैसला दे चुकी हैं। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, लॉकडाउन में नरमी की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है और स्कूल वगैरह खोलने पर भी मुशावरत जारी है, ये आप क्या समझते हैं कि किस हद तक दुरुस्त है? ये पॉलिसी भी डरते डरते की जा रही है। अच्छा, उसमें यह है कि हमारी वफाक का यही ख्याल है कि अब हमें लॉकडाउन जो है उसे नरम करना चाहिए, उसे स्मार्ट कर देना चाहिए। लड़की दुबली हो जाए, कमजोर हो जाए तो ये नहीं कहते कमजोर होगी, ये कहते हैं स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट हो गई। तो ये स्मार्ट का लफ्ज बड़े तरीके के साथ इस्तेमाल होता है और अंग्रेजी में तो इसके यही मतलब होता है कि बहुत एहतियात के साथ। लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन है, क्या वो टोटल लॉकडाउन है? सही। क्या फुली लॉकडाउन है? लाहौर की सड़कें आपको बता रही हैं कि ऐसा नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल जो है वो बंद है, सिर्फ स्कूल बंद है। और जब स्कूल बंद होते हैं तो हमारी सड़कों पर जो 1 बजे करीब सुबह 8 बजे करीब रश होता है बच्चों को स्कूल छोड़ने का, ले जाने का, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। जी जी। कोई हम उसको साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। तो वो रश तो लाहौर का रश होता है, वरना एक तरह का रश हर वक्त जारी रहता है। छोटे शहरों में, खासतौर छोटे नहीं, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, मुल्तान से भी बड़ा है और दूसरे शहरों से भी बड़ा है। उस शहर में आज भी अगर आप जाएं तो आपको लगता है कि जिंदगी वैसी रवां दवा है। तो ये कॉन्सेप्ट पैदा होना शुरू हो गया है कि लॉकडाउन जो किया गया था, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहते हैं आप लोग, वो की गई थी, जिसको मैं आसानी के साथ तक मेल जोल में फासला कायम करो, वो यहाँ मैंने एक और तर्जमा भी इसका ढूंढा है, कम आमेजी, कि आप एक दूसरे के साथ कब मुलाकात करें। आसान लफ्ज़ हैं। हम अब किसी आदमी से पूछ लो कि समाजी फासले क्या होते हैं, किसी को जो समझ नहीं आएगा, आम आदमी को समझ नहीं आता। आप अंग्रेज से कॉन्सेप्ट लेते हो, उसे लेकर चलाते हो। इस वक्त यकीनन हो रहा है कि इटली में भी, स्पेन में भी, दूसरे मुल्कों में भी वो खत्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं। थाईलैंड वगैरह में तस्वीरें आई हैं कि प्लास्टिक की गोया बीच में पार्टीशन करके खाने वाले बैठे हुए हैं। डरता भी है इंसान कहीं दोबारा तेज ना हो जाए, फैल ना जाए, लेकिन ये भी चाहता है कि अगर नहीं होगा तो नॉर्मल जिंदगी कैसे आएगी? अभी वैक्सीन बनने में तो वक्त लगेगा, एक दिन में तो आ नहीं जाएगी। उतने अरसे में जो नॉर्मल जिंदगी है वो कैसे पैदा होगी? और सारा कारोबार बंद है, कारखाने बंद है, आपकी एक्सपोर्ट बंद है। आपका जो डाटा आया है कल परसों असद उमर ने पेश किया है, वो बताता है कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो बताता है कितने अदारे बंद हो जाएंगे, वो बताता है कि कितने लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। ये सारी बातें बताते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में, हम नहीं पूरी दुनिया मुश्किल में। पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो मुतसलसल हुई हुई है। अमेरिका की इकॉनमी मुतसलसल होकर रह गई है और पहली बार कहा जा रहा है कि अमेरिका पता नहीं कितने खरब जो है वो ट्रिलियन जो है डॉलर जो है वो कर्जा लेगा। फर्स्ट टाइम अमेरिका की इकोनॉमी में इतना बड़ा फर्क पड़ा है। आकड़ता तो बहुत है, ट्रम्पिज्म उसको बड़ी फूक दे के भर के खड़ा कर देती है, लेकिन ये चलने वाली बात नहीं है। इसलिए ये अब बस कहते हैं स्कूल के बच्चों का अभी ना खोलो, 30 जून तक छुट्टियां रखो, फिर उसके बाद देखेंगे। क्योंकि सबसे नाजुक मसला ये है कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चों में जो बीमारी आ गई, वबा आ गई, तो कौम माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने लॉकडाउन को खत्म किया है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन सिंध वाले ये कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन,
وہ کہتے ہیں سخت لاک ڈاؤن، حالت وہاں بھی وہی ہے، بالکل وہاں بھی لوگ آ جا رہے ہیں. اچھا وہ اب شروع میں جب سٹارٹ ہوا تھا تو لوگ داد دے رہے تھے سندھ کے لوگوں کو، سندھ کی حکومت کو. اب جب وہ بھی لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے ہیں وفاق کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں بھی کیا کر رہے ہو جی، تم؟ عام شہر کھلا پڑا ہے، صرف شریف لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بیماری صرف شرفا کے لیے تو نہیں ہے، ہمارا ایک نیا کانسیپٹ پیدا کر دیا ہے وزیر اعظم نے کہ جناب یہ ایلیٹ طبقے نے گویا لاک ڈاؤن کیا ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مارنا چاہتے ہیں، وہ جن بستیوں میں رہتے ہیں، جن آبادیوں میں رہتے ہیں، وہاں تو گھر کے ساتھ گھر ملا ہے، کمرے کے ساتھ کمرہ ملا، اور ایک کمرے میں 6 7 8 سر ہمارا سوشل سٹرکچر ہی اس قسم کا ہے نا، ہم علیحدہ رہ ہی نہیں سکتے. آپ دکھاتے ہیں اسپین کی تصویریں، اٹلی کی تصویریں کہ بالکنی میں بیٹھے ہوئے وہ پھول لہرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کون سی بالکنی ہے؟ بالکل ہمارے ہاں تو اگر فلیٹس بھی ہیں تو ان بیچاروں کے ہاں بالکنیاں نہیں ہوتی، ہوتی ہیں تو وہاں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں. بالکل دھو کے کپڑے لٹکائے جاتے ہیں. تو یہ سارا نقشہ ہے. سر ایک روم میں 10 8 لوگ فیملی کے رہ رہے ہوتے ہیں موسٹلی ہمارے ہاں. تو ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، احتیاط کا مسئلہ ہے، بحث کا مسئلہ نہیں ہے. لکیلی سمجھے ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے، سینٹر جو ہے، وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے. اور صاف لفظوں میں کہوں تو فوج اس کی بڑی کڑی نگرانی کر رہی ہے، کیونکہ بڑا فکرہ اچھا کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ ہم ملک کو جو ہے ایک بلا کے ہاتھوں، ایک وبا کے ہاتھوں چھوڑ نہیں سکتے. یعنی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہی گئی. اور یہ فیصلے اس لیے تھوڑا سا اگر اس میں یکسوئی پیدا ہوتی تو اس کا وجہ یہی ہے. باقی لڑائی جھگڑے انہوں نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں. کبھی نون لیگ کے خلاف نیب کو لگا دیتے ہیں، کبھی صوبائی حکومت کے خلاف لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا وہ شبلی فراز جو کہتے ہیں، وہ اس سے نظر آتا ہے کہ ساری صورتحال جو ہے یہ سیاسی طور پر ڈیل کی جا رہی ہے. پریکٹیکلی جس بات کی ضرورت ہے قوم کو اس کے لیے موٹیویٹ کرنا، تیار کرنا. اگر وہ لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن کے لیے، اگر سمارٹ لاک ڈاؤن ہے تو سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے، اور اگر اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے ملے کارخانے ادارے چلانے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ بند ہوا 2 دن کے لیے، وہاں ایک آدمی میں مرض نکلا، اس کے بعد صفائی کی گئی، یہ کیا گیا کہ اور اب کھولا جا رہا ہے. سارے ادارے کام کر رہے ہیں، عدالتیں کام کر رہی ہیں، سارا ہمارا جی ایچ کیو کام کر رہا ہے، ہماری سارے ادارے کام کر رہے ہیں. لے دے کے ہماری پارلیمنٹ بند تھی، چاچوں نے کہا پارلیمنٹ کھولو. اب پارلیمنٹ کو کھولا جا رہا ہے. سوال ہے کہ لوگ کراچی سے کیسے آئیں گے، سوال ہے دور دور سے کیسے آئیں گے، اتنی دور ٹریول کیسے کریں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ اب اس میں وہی جو ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورم کی، وہ اس کی ضرورت نہیں رکھی جائے گی. کوئی نشاندہی نہیں کرے گا کہ کورم پورا نہیں ہے. جس طرح اجلاس ہوگا تاکہ کم از کم جتنا کام ہو سکتا ہو جائے. تو یہ ایک پروسیس ہے، ٹرانزیشنل فیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور سچ مچ لوگ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ویکسین تیار نہیں ہو جاتی اور استعمال نہیں ہو جاتی تب تک دنیا میں یہ خطرہ منڈراتا رہے گا اور ہمیں اس کے ساتھ جینا پڑے گا. سر حکومت آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جا رہی ہے. اس امر کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ SOPs جو حکومت نے بنائے ہیں اس پر عمل کریں گے؟ کیونکہ اگر اس طرح یہ وبا پھیلی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے یہ بڑا مشکل ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے، مثال کے طور پر میں نے کل ہی بات کی تھی پرسوں شاید، کہ ہمارے فیصل آباد میں جمعے کی نماز پہ ایک صاحب گئے اور کہتے پھول بھری ہوئی تھی. مولویوں نے وعدہ کیا ہے، علماء نے وعدہ کیا ہے، پوری قوم نے کنسنسس کیا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آنا تو فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو. فاصلے کے ساتھ کوئی نہیں کر رہا. وہ اچھے ہیں نا سعودی عرب والے، وہ کرتے ہیں پورا ہو جاتا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے امپلیمنٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ چین تو ایک طرح کا ڈکٹیٹوریل رجیم ہے اور یہاں سعودی عرب میں بادشاہت ہے، وہ کر لیتے ہیں. لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں تو مغرب میں ہوا نا جناب. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو آرڈر دے وہ ہر آدمی اس لیے پورا کرے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حکومت ان کی نمائندہ ہے. اگر آرڈر پورے نہیں ہوتے، وہ ہمارے وزیر اعظم کہا کرتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے کہ اگر ہم کوئی کرپشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹاپ کے لوگ جو ہیں وزیر اعظم یا جو لوگ کرپٹ ہیں تو نیچے سے کرپشن ہوگی، ورنہ کرپشن نہیں ہوگی. یہی کہا کرتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹاپ کے لوگ ٹھیک ہیں تو نیچے سے لوگ احکامات مانیں گے، فالو کریں گے. ان کی اتھارٹی نہیں ہے، ان کی بات کو سنتے نہیں، ان کو آنیسٹلی سمجھتے اگر تو پھر نہیں مانیں گے. میں نہیں کہتا ایسا ہے، بالکل میں نے کہتا لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں شعور کی کمی ہے؟ وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے ہاں فالو کرنا ہی نہیں چاہ رہے کیونکہ یہ حکومت زبردستی تو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. نہیں دیکھیں، میں تو اب عمران کا فلسفہ استعمال کروں گا کہ
لوگوں کو حکومت پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ اس کی بات مانے. اب اگر یہی بحث کر رہے ہیں آپ ٹاپ لیول پر کہ کس کو نیب کے تحت گرفتار کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے, یا یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بحث کو وفاق اور صوبوں کی بحث بنا دیتے ہیں, پارٹیوں کی بحث بنا دیتے ہیں, لوگ کیسے فالو کریں گے؟ کنسنسس جب تک نہیں ہوتا بات آگے نہیں بڑھتی. سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ شرح سود کو بڑھایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری اکانومی پر کیا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیں آئی ایم ایف ایک تو ہماری مدد کر رہا ہے, قرضہ دے رہا ہے کچھ, لیکن وہ یہ بھی کر رہا ہے کہ جو میں نے پروگرام طے کیا ہوا تھا وہ بھی اب اسی بات پہ آ گیا ہے. یعنی کہ جس طرح ہم سافٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو آسانیاں دی تھی وہ ختم کریں. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کا قرضہ 3.25% سود 13% سود پہ تھا وہ کم کر کے پہلے 11% کیا گیا, اب 9% کر دیا گیا. لیکن لگتا ہے کہ اب آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ شرح سود پھر ہم اس کو بڑھا کر 11% کر دیں, جبکہ یہاں ہمارے اکانومسٹ یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ 9% کو بھی کم کر کے 7% کر دیا جائے. صحیح. اچھا اسٹیٹ بینک وہی کرے گا جو اسے آئی ایم ایف کہے گا, اور ہمارے لیے مشکلات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور وہ تمام ادارے ایک طرف تو ہمیں مدد دے رہے ہیں لیکن کورونا کے لیے معیشت کو سنبھلنے کے لیے وہ مدد نہیں دے رہے. کورونا سے نبٹنے کے لیے لازمی ہے کہ معیشت کے میدان میں بھی وہ ہمیں آسانی پیدا کریں اور کریں تاکہ ہم آگے چل کر دنیا کی صورتحال کو لے کر آگے بہتر طور پر جا سکیں. ایسا ہو نہیں رہا. ہم نے G20 سے کہا کہ ہمارے قرضے ڈیلے کریں, آگے لے کے جائیں. ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اپنی شرح سود بڑھائیں. معیشت کیسے چلے گی؟ لوگ بے روزگار پڑے ہوئے ہیں, وہ کیسے لے کے آگے چلیں گے؟ دیکھیے اب امریکہ میں مثلا ایک بحث ہے, وہاں ایک چیز کہی گئی تھی فرسٹ امریکہ فرسٹ, جس طرح مشرف نے کہا تھا کہ پاکستان فرسٹ. اس کو کچھ دن وہ یہودی جو تھا وہ یہ نسخہ بتا گیا تھا. امریکہ میں ٹرمپ کی بھی یہی تھیوری ہے کہ امریکہ فرسٹ, جس میں امریکہ کا فیصلہ ہے وہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو کہ دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا اوورآل کیا فائدہ ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہم کیوں کریں, ہم کیوں خرچ کریں؟ اب انہوں نے WHO بھی کہا ہم کیوں کریں, انہوں نے چین کی مدد کی ہے, انہوں نے صحیح ہمیں گائیڈ نہیں کیا. تو امریکہ کی اس تھیوری سے پتہ چلتا ہے کہ 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ہمیں ایک طرح سے دنیا کے ساتھ مل کر ابراڈ جو لوگ ہیں غیر ملکوں طاقتیں ہیں, یورپ ہے, چین ہے, ان سے مل کر ہمیں کورونا سے لڑنا ہے. دوسرا اسکول کہتا ہے نہیں, امریکہ اندر اپنی طاقت کے ساتھ بیٹھ کے اس کو لڑے اور اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ان 2 نظریات میں جنگ چھڑی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ جو ماسک آ رہے ہیں 50% تو چین سے آ رہے ہیں, آپ کی جو فوڈ آ رہا ہے 15% تو باہر سے آ رہا ہے, آپ کی ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. گلوبل ولیج بن گیا تھا دنیا. اب اس گلوبل ولیج کو آپ ختم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے میں باندھنا چاہتے ہیں, پہلی میں ایک کرنا چاہتے ہیں, اپنی فصل خود اگاؤ کھاؤ, دوسرے کو فصل کرو خود. یہ ممکن نہیں ہوتا. تو رزلٹ یہ ہے کہ وہ جو ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی, تمام دنیا ایک ساتھ کٹھی چلے اور کٹھی چل کے اس کو دیکھے, وہ اس میں کچھ تھوڑا سا شیکی سا نظر آتا ہے معاملہ. تو ایسی صورت میں آئی ایم ایف کا یہ کہنا اپنے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہوگا لیکن معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. بہرحال نیگوشیشن ہوگی, ہم کیسے اس کو ون آؤٹ کرتے ہیں, کیسے ان کو کنونس کرتے ہیں, یہ پتہ چلے گا. سر یہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں چاہیے کہ ان کے سامنے ہماری معاشی سچویشن رکھے اور ان سے ڈائریکٹ ڈیل کریں کہ ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں ریلیف دیا جائے؟ وہ ظاہر ہے وہ کریں گے, بہت بڑا چیلنج ہوگا, وہ ظاہر کریں گے, وہ تو نیگوشیشن ہوگی, لیکن وہ جو چاہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. تو ہم تو کریں گے, حکومتیں بھی کریں گی, کوشش کریں گے اس کو بہتر. سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر مایا ناز سابق پاکستانی فاسٹ بالر شعیب اختر نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا. ان کی خواہش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کچھ ہمارے پرانے کھلاڑی ہیں, اب سارے پوترے جو ہیں نا مارکیٹ میں دوئے جا رہے ہیں, سر عام باتیں پہنچ رہی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جتنے جو ہمارے لیجنڈری ہیرو تھے, جتنے سارے کے سارے دوسرے غلط کاموں میں ملوث رہے ہیں. اچھا. یعنی کہ اب سلیم ملک نے کہا کہ مجھے واپس لو, تو یاد آ گیا کہ جی وہ تو وسیم اکرم اور اس کو مشتاق احمد کے بارے میں بھی یہی فیصلہ دیا تھا جسٹس قیوم نے. پھر جسٹس قیوم کے حوالے سے دنیا نے کیا فیصلہ دیا ہے, یہ ایک دوسری کہانی ہے. یعنی جسٹس قیوم کو اپنے ایک فون کی وجہ سے جو شہباز شریف سے بات کر رہے تھے استعفیٰ دینا پڑا. اگلی حکومت نے آ کے ان کو اٹارنی جنرل بنا دیا.
اٹارنی جنرل بننے کے بعد سپریم کورٹ نے ان کی ایسی تیسی کر دی کہ آپ کو یہ خط لکھنے کے لیے کہا گیا تھا جو زرداری کے بارے میں تھا وہ آپ نے غلط طور پہ لکھا ہے. تو وہ تو خود ایک مشکوک، چلے وہ چھوڑیں. وہ کہتے ہیں کسی ادارے نے نہیں، یہ اچھا جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کی رپورٹ، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وقار، یونس، وسیم اکرم، یہ جن کے نام آگے میں ان کا نام لے رہا ہوں، اور باقی لوگ وہ بھی سارے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہے. انڈیا کی کوچ بننے کی خوبی یہ ہے کہ پیسے ملتے ہیں وہاں سے. شعیب اختر بڑا بنتا ہے اپ رائٹ آدمی، اور اس نے کہا جی میں کسی ملک کو میں کرکٹ سکھانے کے لیے، فاسٹ بالنگ کے لیے تیار ہوں، چاہے انڈیا ہی ہو، انڈیا میں جانے کو تیار ہوں. دیکھیے یہ کام وسیم اکرم بھی کر چکے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح نیشنلسٹ نہیں. یہ آج میں نے کہیں کل پرسوں پڑھا کہ یہ جو گیم ہے کرکٹ کی، اس کا آغاز جو تھا وہ 1800 پتہ نہیں کتنے میں، اس سے 100 صدی پہلے ایک بیٹنگ کے طور پہ ہوا تھا، جوا کھیلنے کے طور پہ ہوتا تھا. اچھا. اور یہ جوا ان کے ہاں برائی نہیں ہے. ان کے ہاں کمپنیز ہوتی ہیں، پیسے لگاتی ہیں، اور پیسے لگانے میں سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. سپاٹ فکسنگ بھی، میچ فکسنگ بھی ہر طرح ہوتی ہے. جب یہ قانون بنا کہ یہ بیٹنگ جو ہے بہت سے ملکوں میں الاؤڈ نہیں ہے، اور اس بیٹنگ کے نتیجے پہ آپ جو جنٹل مینز گیم کہتی ہیں وہ یہ جنٹل مین گیم نہیں رہتی، بلکہ یہ کچھ کا کچھ بن جاتی ہے. تو اس کے نتیجے کے طور پر اعتراض آنا شروع ہو گئے. اب ہمارے ہاں ہمارے پرانے کرکٹر جو ہیں ان کا ایک کا نام لو. ویسٹ انڈیز گئے تو کیا ہوا تھا؟ شکایت ہو گئی تھی یہ جی چرس پی رہے ہیں یا کیا پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے بیچ کے کنارے. وہ تو ذہین آدمی تھے خالد محمود، انہوں نے ان کے سربراہ پہ کھانے پہ کہا کہ بھئی تیرے گھر میں کوئی سگریٹ کا ٹکڑا پھینک دے تو کیا تجھ پہ مقدمہ بنتا ہے؟ صحیح. تو بات یہ تھی کہ جو ٹکڑے تھے وہ پڑے ہوئے زمین پر، ان کے ہاتھ میں نہیں تھے. وہ انہوں نے کہا یہ بات تو عقل بندی کی ہے، سمجھداری کی ہے، کیس ختم. اتنی کہانیاں ہیں کہ میں سناؤں تو سنائی نہیں جا سکتی. آسٹریلیا گئے تھے تو وہاں کے اخبار نے لکھا کہ یہ سپر سٹار ہیں، سپر سٹڈ ہے، سانڈ ہے، کیا ہے. تو اس کے رزلٹ کے طور پر معلوم کر رہے ہیں کہ کیا کیا ان کی گھٹتے نہیں ہیں. ہم نظر انداز کرتے رہے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ اے بیٹنگ نیشن. اگر سچ مچ اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور اس ساری گندگیاں ہوتی ہیں اور شو بز کی سارے بلائیں وبائیں آتی ہیں تو ہمیں اسے پھر اب چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ گیم کھیلنی چاہیے جو ایک طرح سے شریفوں کی گیم ہوتی ہے. صحیح. سر یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے اور سجاد میر صاحب کو اس پر تجزیہ بھی لیں گے کہ ایل ڈی اے کی انتظامیہ نے وزیر اعظم کے تعمیراتی انڈسٹری کھولنے کے احکامات کے تحت صوبائی انتظامیہ سے انفیکشن آرڈیننس سے استثناء کی باقاعدہ درخواست کر دی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے سجاد میر صاحب سے جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا
یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ کورونا ریلیف میراتھن، ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ۔ کورونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ آسانیاں بانٹنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم۔ دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے، آئیے مل جل کر انسانیت کا سہارا بنے۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں آئیں، اپنا سرمایہ، وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں۔ ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ رابطہ 04235843206 04235882015۔ اپنے عطیات دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے: 04235441516 03004431 03000771601۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سنہری بینک اکاؤنٹ نمبر 0001200119439 اور سنہری بینک کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر PK12SONE 0001200119439 میں بھی ڈونیشن جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے۔ روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور ان گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر بتائیے گا کہ ایل ڈی اے کی انتظامیہ نے جو وزیراعظم کے تعمیراتی انڈسٹری کھولنے کے احکامات کے تحت صوبائی حکومت کے آرڈیننس سے استثناء کی باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے، اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ بہت جلدی ایل ڈی اے کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، چاہے اسلام آباد کی ہو، چاہے لاہور کی ہو، چاہے کراچی کی ہو، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے نقشے پاس کرانے آئیں اور ان کی دہاڑی بنے۔ جی بس صاف لفظوں میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے۔ اور لوگ جو کہ ایل ڈی اے کے ممبر بھی ہوں گے نا جی، ممبر اس لحاظ سے کہ وہ کسی لحاظ سے فرض کیا رہے ہوں،
ان کی نگرانی میں چلتا ہو جی وہ بھی اپنا نقشہ بغیر پیسے کے پاس نہیں کراتے. نہیں کریں گے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ شہباز شریف آئے تو کچھ بلڈنگیں توڑنی شروع کر دی کہ ان کی اتھارٹی نہیں تھی. پتہ چلا کہ جناب وہ تو اتھارٹی دیتے ہیں پہلے 3 منزل کی, پھر آپ نے اور بنانی ہے تو پھر 2 کی اور لے لیں, پھر 1 لے لیں, کیونکہ ہر ایک جو اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کے پیسے ملتے ہیں. کس کو؟ ایل ڈی او کو نہیں, اس سٹاف کو جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے. ان کی صرف تنخواہیں نہیں, تنخواہیں تو آ رہی ہیں گھر پہ, ان کی دہاڑی بند ہو گئی ہے. صحیح. اور ان کو شور بھی مچا دیا ہے کہ جی ہمیں ختم کریں, ہماری دکانیں چلائیں تاکہ ہمارا پیسہ بھی چلے. اچھا کچھ ادارے ہیں, اگر آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا ہے تو اور آپ نے تعمیراتی سامان کی دکانیں بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو بھائی تعمیرات تو شروع کرائیں جی, تاکہ لیبر جا کے وہاں کام کرے. کوئی ایسے پروجیکٹ تو لائیں کہ پتہ چلے اب دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریفک چل رہی ہے, آ رہا ہے, آپ نے ایل ڈی اے کھول لی ہے, ان کی جیبیں بھر رہی ہیں, وہ نقشے پاس کرا رہے ہیں, وہ شاید مہنگے پاس ہو گئے. یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر کرپشن ختم کرنی ہے تو کچھ ادارے ایسے ہیں جن وہ نواب کالا باغ تھا, وہ پٹواری کو بھی رشوت دیتا تھا. رشوت نہیں دیتا تھا وہ, اس کا جو معاوضہ ویسے ہوتا تھا, دہاڑی اس کو پہنچتی تھی. تو اس نے کہا سرکار اب تو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی تیرے پیسے لگے رہیں گے. ہمارے ہاں جو حکمران ہوتے ہیں, فرض کی شوگر مل کے یہ لوگ جو ہیں, جس میں ہماری شریف فیملی دوسرے لوگ بھی تھے, حکمران بھی ہو جائیں تو وہ پیسے دیتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے ریفنڈ دینا ہوتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں یہ کام ایسے چلتا ہے. سر ایک پراپرٹی ٹائی کون ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں. ہاں جی, وہ مشہور ہوئے اور انہوں نے پہیے لگائے اور بہت دور تک گئے, پھر آ کے کہیں ایک بریک لگی ان کو اور کچھ معاملہ ہوا. پھر بھی وہ نیک نام بھی بہت ہے کہ نیکی کے کام بھی بہت کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے نا جی. آپ ایل ڈی اے ضرور کھولیں, سارے وہ ادارے زور دیں گے کھولنے پہ, باقی کہیں گے چلو گھر میں راہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پہیے لگے ہوتے ہیں اور پہیے سے ان کا کاروبار بھی چلتا تھا اور ان کی دنیا بھی چلتی تھی. تو ایل ڈی اے کی اس سفارش پہ, ریکمنڈیشن پہ یا ان کی خواہش پر مجھے لگا کہ دیکھو بھائی اب بازار گرم ہونے والا رشوت کا. ایسے ایسے محکمے ہیں اب تو کھلا لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈاکومنٹ جائیداد کی منتقلی کی تصدیق ہو کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بھیجی امریکہ سے, سفارت خانے سے اس کو ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. وہ سفارت خانے میں آئی تو لینے گئے وہ دوسرے جو جہاں تھے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم گھر پہ پہنچا دیں گے. گھر میں پہنچانے کا مطلب کیا ہے, ہمارے پیسے دو. حد ہو گئی یار, یہاں کوئی کام ایسا نہیں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہو. اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ شریفوں کو پکڑ لو کرپشن ختم ہو جائے گی, زرداریوں کو پکڑ لو کرپشن ختم ہو جائے گی, اوپر سے ٹھیک ہو جائے گا تو کرپشن ختم ہو جائے گی. جو نیچے بھی کرپشن چلتی ہے یہ بھی آپ کو ختم کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے اس کا ختم ہونا, اس کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سر اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے 18ویں ترمیم میں جو تبدیلی ہے اس کی مخالفت کر دی ہے, اور ساتھ میں پنجاب میں تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعت ہے چودھری برادران نے, انہوں نے نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. ان تمام معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بات چلی ہوئی تھی کہ نیب کا آرڈیننس ختم کر دو بقول شیخ رشید کے, تو 18ویں ترمیم کیا 20ویں ترمیم بھی کرا لو. صحیح. یہ ایک مشہور کیا ہوا تھا, کیونکہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی جو ہے وہ وفاق کے کچھ انٹرسٹ میں ہے, یا وہ تبدیلی جو ہے اس پہ ہماری جو مقتدرہ ہے جسے ہم مقتدرہ کہتے ہیں وہ بھی سمجھتی ہے کہ اس میں وفاق کا نقصان ہو رہا ہے. مگر ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا اگر وفاق کے پاس پیسے نہیں آئیں گے. مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ 4000 کماتے ہیں ہم, ریونیو آتا ہے ہمیں, اس میں سے 2300 تو صوبوں کو دے دیتے ہیں, 1100 ہمارا ڈیفنس پہ جاتا ہے. ہم نے ڈیٹ سروسنگ بھی کی ہوتی, جو قرضے لینے وہ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں, وہ کہاں سے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی اپنا سسٹم ٹھیک کریں. سسٹم کہاں سے ٹھیک کریں؟ آپ جو اکڑتے کر رہے ہیں, جہاں آپ کی آمدنی زیادہ ہے, 4000 ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں, وہ اسی لیے تو ہے جو قرضے لیے ہیں اس کی انویسٹمنٹ پہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے. غلط بھی استعمال ہوئے ہوں گے لیکن ٹھیک بھی تو ہوئے نا جی. یہ تربیلا ڈیم یا منگلا ڈیم یہ کس لیے بنے ہیں؟ یہ موٹر وے جو ہماری اکانومی کو تیز کر رہی تھی اور شاید آگے کر جاتی, یہ کس لیے بنی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں. قرضے اگر کہیں صوبے جی کہ آپ وفاق دیتا رہے, اس نے بینک کے قرضے لے لیے, جیسے کہتے تھے جی 3 دریاؤں کا پانی بیچ دیا ہے تو اب پنجاب جانے اس کا کام جانے, ہمیں تو دریائے سندھ کا پورا پانی دو. تو یہ ساری چیزیں جو جہالت کے منبع ہیں, اور جس کے بارے میں بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انڈین لابی
پاکستان میں فیڈ کرتی ہے ان باتوں کو کہلانے کے لیے، کرنے کے لیے، اس موقف اختیار کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کو بنجر کرنا چاہتی ہیں. صحیح. تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. جی سر، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر، کابینہ نے بھارت سے 429 ضروری ادویات درآمد کرنے کی جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، جو دوائیوں کے اصل را مٹیریل ہوتا ہے، ایک تو دوائیں آپ منگا رہے ہیں، وہ تو کہیں سے منگوا سکتے ہیں، لیکن جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ انڈیا میں بہت تیار ہوتا ہے. اس کے رزلٹ کے طور پر وہاں سستی لیکن سب سٹینڈرڈ دوائیں بنتی ہیں. امریکہ نے وہ ایک بار پابندی بھی لگائی تھی کہ انڈیا سے دوائیں نہ منگوائی جائیں کہ وہ سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے. را مٹیریل چین میں تیار ہوتا ہے. چین کے را مٹیریل کے خلاف بڑی پروپیگنڈا ہوتا ہے، بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑا کیا جاتا ہے کہ بڑا. لیکن ابھی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کسی نے سٹوری پیش کر دی ہوگی جو امپورٹر ہوں گے ان دواؤں کے، کہ انڈیا سے 429 دوائیں جو منگوا لی جائیں، اس میں ایسی کون سی لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو دنیا کے کسی اور خطے سے نہیں آتی، یا جو تو پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوتی، یا اگر اس کا بیسک سالٹ لینا ہے تو وہ چین سے نہیں یا کسی مشرقی یورپ سے نہیں مل سکتا. انڈیا کا خاص طور پہ کیوں کہا گیا؟ تو حکومت نے کہا جب ہمارے تعلقات نہیں، وہ دشمن ہے، ہمارے کشمیری بھائیوں کو مار رہا ہے، تو ہم ان سے کیوں منگوائیں جب دنیا میں اور بھی مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے چارہ مہنگی مل جائے، ہو سکتا ہے اسی قیمت پر یا اسے سستی مل جائے. اگر ہم نیگوشیٹ کریں گے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیسے کمانے کے ہتھ کنڈے اور کچھ نہیں. جی سر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے BRT منصوبے پر دیے جانے والے اسٹے آرڈر کی مدت بڑھا دی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ معاملہ ہے؟ اچھا جی، BRT کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ریپڈ ٹرانسپورٹ کا وہاں منصوبہ تھا، یہ جو انہوں نے وہ دیکھیے 6 مہینے میں بنانے کا وعدہ کیا تھا کٹک نے. اب 6 مہینے کیا 2.5 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے. کبھی اس کی یہ چیز کل ٹیڑھی نکل آتی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ چیز غلط نکل آتی ہے. اس منصوبے پر 3 گنا خرچ ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ عمل میں نہیں آیا. اور ان کا بس چلتا ہے تو انہوں نے بہت سے موٹر وے کے منصوبے جو اب سکھر تک ہے یا سیالکوٹ کا منصوبہ تھا، اس کو بھی پینڈنگ ڈالے رکھا تھا کہ وہ پڑا رہا ہے، کوئی ٹھیک ہے، کہیں مسلم لیگ نون کریڈٹ نہ لے جائے. اورنج لائن جو تھی وہ کھڑی تھی. اب تو خیر ٹرانسپورٹ چل نہیں رہی، ورنہ شاید اس کو چلنے کا وقت بہت پہلے آ گیا ہوتا. سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے شاید سختی کے ساتھ کہا تھا کہ اس کو آپریٹو کرو. اب وہ بھی آپریٹو نہیں ہو رہی. یہ حکومت معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو. شہباز شریف کو یہ لٹیرا لوٹ کے چلا گیا، لے گیا، اور اپنے لٹیرے ابھی آئے تو چھپاتے پھر رہے ہیں اس کو، اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کو بچایا جائے. اور یہ جو فورینسک رپورٹ آنی سے اس کے 3 مہینے آگے، ہفتے آگے کر رہے ہیں، اور وہ 3 ہفتے کے بعد بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کہہ دیا کہ 2 آدمی اس میں کورونا کے اسیر ہو گئے ہیں اور اس لیے شاید وہ کام مکمل طور پر نہ ہو سکے. یہ ساری صورتحال ہے جو بڑی تشویشناک ہے اور اس کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. سر، ہمارے وزیر اطلاع شبلی فراز نے بھی کہا ہے کہ شریفوں نے سب کچھ اپنے لیے کیا، جبکہ نیب ایک قانونی ادارہ اور یہ لوگ اپنے آپ کو اس قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. نون لیگ والوں کو اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہے نیب پکڑے نا پہلے، پھر BRT والوں کو نیب پکڑے نا، باقی دوسرے لوگوں کو، وہ کیا جبا، عالم جبا، وہ کو نیب پکڑے نا. وہ ہیلی کاپٹر کا جو کیس تھا اس کے نیب پکڑے نا سب کو. اب چینی مافیا میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ صرف پریشرائز کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو. اور بہت سی آئیں، وہ جو ڈائریکٹر منسٹر تھے اس کے، کیانی، کیا نام ہے، عامر کیانی، اس کے ہیلتھ کے، اور ہیلتھ منسٹر بڑے کماتے ہیں نا جی، کیونکہ ہر دعا جس کی اجازت دینی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ دیتا ہے، اور اس میں وزیر کا حصہ پہنچتا ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ کیوں آپ نے ٹھیک نہیں کیا؟ طرح طرح کی باتیں روز ہو رہی ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے. کریں کچھ تاکہ نظر آئے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا ہے اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے آ رہا ہے. جی وہ تو ہم کرتے نہیں اور باتیں کرتے ہیں. جی سر، آخری موضوع ہے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. سر، کرونا وائرس چین کی لیبارٹری میں تیار نہیں ہوا، اس موقف کو کرونا ٹاسک فورس کے رکن ڈاکٹر نے مسترد کر دیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی چائنا پر یہ الزام لگ چکا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے سائنسدان یہ کہہ چکے ہیں. ان کا پومپیو اور یہ ٹرمپ تو کہتے ہیں جی یہ وہاں کی لیب میں بنا تھا، ہم ثبوت دیں گے. ثبوت کیا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں صاحب ہماری لیب میں تو نہیں بنا، بلکہ انہوں نے تو ایک کہانی سنا دی تھی، ایک بتا دی تھی کہ یہ امریکہ کی لیب میں بنا ہے. پھر وہ کھلاڑی آئے تھے، 6 کھلاڑی. امریکہ جب بھی کھلاڑی بھیجتا ہے تو وہ جیتے ہیں، لیکن وہ کھلاڑیوں نے ایک تمغہ نہیں لیا تھا اور وہ آئے تھے والی بال کے، کس کے تھے پتہ نہیں کیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ وائرس جو تھا یہاں چین میں آیا. انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ کی لیب سے آیا. اب یہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بس ان کو یہ بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کہیں چین پہلے ویکسین نہ بنا لے.
صحیح. اور اس بات کی دلائل موجود ہیں کہ چین نے 4 کمپنیوں کو ٹیکہ دے دیا ہے، وہ تجربے بھی کر رہے ہیں اچھا. Q1 پہ، اور اب یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ان کی جو کمپنیاں ہیں یہ سب سٹینڈرڈ ویکسین بناتی رہی ہیں ماضی میں، جس پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، تو ان کی ویکسین تو بڑی سب سٹینڈرڈ ہوگی، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ دوسرے ملکوں سے پہلے بنا لے، اور سرمایہ داروں کا یہ اب مزاج ہے کہ کسی طرح سے وہ اس ساری کمائی جو ہے ان کو ملے، کسی اور کو نہ ملے، کسی اور کا نام. اور یہ سرمایہ داری سسٹم کا سارا نظام ہے، اور وہ اس کو چین کو نہیں دینا چاہتے، تو چین کے خلاف ایک پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں، اور چین بھی بڑی استقامت کے ساتھ اپنی انڈسٹری کو آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہے، اور اس نے کافی دیر. سر یہ الزام تراشی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سیاسی منظرنامے پر کیا اثرات ڈالیں گے؟ کچھ نہیں، سارا جو کل تک تو گلوبل ولیج تھا، آج آپ یورپ سے بھی لڑ رہے ہیں، آج آپ میکسیکو سے بھی لڑ رہے ہیں، آج آپ برطانیہ کینیڈا سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ چین کے ساتھ ساری تجارت کرتے تھے، چلتا تھا، آج اس سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ نے دنیا کا سارا سسٹم تلپٹ کر دیا ہے. اب کرونا کا یہ فیصلہ میرا خیال میں سارا بھی جو بھی صورتحال ہے، نومبر میں الیکشن ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ امریکی قوم کیا سنبھل چکی ہے، سدھر چکی ہے، اور اس کو احساس ہو گیا ہے کہ ٹرمپزم نے کیا کر دیا ہے، یہاں وہیں کی وہیں ہے. وہاں کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ، یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں نو قدامت پسند یعنی کہ نیو کارنز پیدا ہوئے تھے، وہ جو انتہا پسند تھے، جن کو میں بنیاد پرست بھی کہتا ہوں، سامراجی بھی کہتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ فسطائی تھے، فاشسٹ تھے. اس ادارے کو کھڑا ہو کے بش نے جنگ کا اعلان کیا تھا عراق کے خلاف. اس ادارے نے بھی کہہ دیا کہ نہیں بھائی، دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر آپ اس سے لڑیں، صرف یہی نہیں کہ پہلے امریکہ والی بات کر کے اپنے ہی ملک کے اندر اس کو کچھ کرنا چاہیں، جہاں کہ اس کا سرمایہ دار چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہی بنائیں، ہم ہی بیچیں، ہم ہی کمائیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ بننا، اب انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور لوگ اس پہ سدھرتے ہیں. یہ وہ تھنک ٹینک ہے جس کی یعنی اس سے اوپر والی منزل 15ویں منزل پر پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری تیار ہوا تھا، یہ نیو کارنز کا. تو میرا خیال میں اس ادارے کو بھی عقل آ گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ مل کر کام کرو، ایسی فضول باتیں نہیں کرو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جارحانہ رویہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ خطرہ ہے. آپ جرمن سے لڑے، آپ فرانس سے لڑے، ان کے صدروں کو ایسی باتیں کی، آپ نے جا کے برطانیہ میں ایسی باتیں کی، آپ نے کہا میکسیکو کی دیوار کھڑی کر دے جائے، آپ کینیڈا میں الجھ گئے، آپ دنیا کی ہر جگہ الجھ رہے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ امریکہ کو تنہا کر دیں گے، اور اپنی طاقت پہ، اپنے گھمنڈ پر، اپنے تکبر پہ آپ ڈٹ کے ساری صورتحال کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. سر کلوزنگ ریمارکس دیجیے. کلوزنگ ریمارک یہی ہے کہ ابھی تک ہم کورونا میں ہیں، اور کورونا کے ساتھ اب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم بھی، پوری دنیا بھی لگی ہوئی ہے، اور اس مرض سے نجات پانے کے لیے ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور دنیا کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، آپس میں نہیں لڑتے رہنا چاہیے جس طرح ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، صوبے اور وفاق. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر حاضر ہوں گے، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.